वेलकम बैक टू अवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। अवर वैल्यूएबल गेस्ट आर विद अस और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही थी जिसका ताल्लुक था हमारे खत्ते की मईशत के साथ। डॉक्टर साहब, ये चंद दिन पहले खबर आई कि पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका से डिमांड की है $10 बिलियन की। अच्छा, अभी तक उसकी कोई क्लैरिफिकेशन मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रही कि ये $10 बिलियन लोन है, ये सब्सिडी है, या ये एक वैसे ही जिसे कहा जाता है कि इमदाद है, भाई ठीक है ये जी $10 बिलियन हमें चाहिए ड्यू टू आवर लॉसेस जो भी हमने ये रिसेंट क्राइसिस में सफ़र किए हैं। तो हाउ डू यू फील कि ये $10 बिलियन किस तरह आएंगे, कैसे आएंगे और इसका यूजेज क्या होगा? और आएंगे भी कि नहीं? जी बिल्कुल। सवाल ये पैदा हो रहा है अच्छा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि सब्सिडी तो नहीं है, ये बात कोई खैरात सदकात ज़कात नहीं है। सवाल सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी आपको पता है कि वज़ीर आज़म भी, वज़रा भी बड़े दावे कर रहे हैं कि जनाब हमने मईशत को इस्तेकाम दे दिया, अब हम तरक्की की तरफ, उड़ान पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। या बगैर है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो $17.2 से पिछले हफ्ते $17.2 बिलियन, $12 चीन और सऊदी अरब के हैं। $70 का आपका सालाना हदफ आपने इम्पोर्ट्स रखा है, तो आपके पास रिजर्व हैं कहाँ? तो फिर अगर ये पहले तो आप ये तस्लीम कर लें कि हमारे वो तमाम दावे गलत थे, हमारी मईशत गैर मुस्तहकम है, हमारे जो रिजर्व हैं वो ना इम्पोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं 3 महीने की, और ना हम उनको कर्जों की अदायगी कर सकते हैं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे कि मईशत तरक्की करती, हमारे रिजर्व बढ़ते और कर्जों की जरूरत कम हो जाती। ये तो आप मान लें। इसका मतलब ये कौन सी पॉलिसी अपनाई है? अशराफिया को नवाजें, ताकतवर तबकों को नवाजें, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान की सलामती के खतरात को नुकसान पहुंचाएं और अवाम को कुचलें। लेकिन वो अशराफिया जिसकी वजह से इक़्तिदार में है, चाहे वो मुल्की अशराफिया हो या बैरूनी अशराफिया, वो हमसे खुश रहें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको कोई कह सकता है कि ये आप इतना बड़ा क्लेम क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपकी खिदमत में यस करूँ जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि $70 का आपने इस साल का इम्पोर्ट्स का हदफ रखा है और $33 बिलियन का आपने एक्सपोर्ट का हदफ रखा है। खुदा के गजब से डरें, अगर आपने इम्पोर्ट्स दुगनी से ज्यादा कर ली, यानी $37 का तिजारती खसारा आपने कर लिया, तो आप तो $500 मिलियन के लिए, $500 के लिए घुटनों के बल जाते हैं दुनिया के पास, जनाब हमें कुछ तो पैसे दे दें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई, क्या इस्लाम ने हमें यही सिखाया है? क्या खुद निसारी ने हमें यही सिखाया है कि आप अपनी इम्पोर्ट्स को दुगनी से ज्यादा कर लें? क्यों कर लें भाई? किस लिए कर लें? गाड़ियां भी आ रही हैं, डॉक्टर साहब, मोबाइल भी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन रेज होता है इसी सिलसिले में। अगर इन्होंने $10 बिलियन की डिमांड की है तो व्हाई नॉट लाइक टर्की? जब उन्होंने इराक के खिलाफ इन्हें अड्डे दिए थे तो उन्होंने तो ये कहा था कि यू नीड टू वाइप आउट ऑल ओवर जितना भी हमारा डेफिसिट है या जितना हमारा डेप्ट है। तो पाकिस्तान ने अगर डिमांड ही करनी थी तो $10 बिलियन की, क्योंकि ये $100 बिलियन या $135 बिलियन जो हमारा टोटल डेप्ट है, व्हाई नॉट दे डिडंट गो फॉर दैट? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो अपना क्या है, मैं आपकी अर्ज कर दूं कि जिस वक्त, कोई बुरा माने या भला माने मुझे परवाह नहीं है, जिस वक्त अमेरिका को 9/11 के बाद हमारी मदद की जरूरत थी, और रिकॉर्ड पर बयान है, रिकॉर्ड पर, कि अगर मुशर्रफ मदद ना करे, यानी पाकिस्तान मदद ना करे, तो अफगानिस्तान में हम कहीं के नहीं रहे, यानी हम शिकस्त खा जाएंगे, हम शिकस्त खा जाएंगे। हमने उनको अड्डे दिए अपने मुल्क में, और उन अड्डों से हमने उस तालिबान हुकूमत पर हमले किए जो पाकिस्तान दोस्त थी, और जो ये कहा करते थे मुल्ला उमर कि आप, अगर भारत से आपको खतरा है तो आप हमारी सरहद से फौज हटाएं और हिंदुस्तान की सरहद पे ले जाएं, हम आपके सिपाही हैं, हमारी सरहद पे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने उस पर हमले की, तो उस वक्त उन्होंने आपको इतनी मदद नहीं दी। अब जबकि आप खुद फंस चुके हैं, अब जबकि आप दहशतगर्दी की जंग अपने मुल्क में आ गई है, अब जबकि हमें दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अमेरिका की, कभी IMF की बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, कभी चीन से बात करते हैं कि जी हमें खुदा के लिए मदद करें, हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। तो अब तो वो बात करना ही मतलब ये गलत है। अब उनको हमारी मदद की जरूरत है मिडिल ईस्ट में, आपको भी पता है। तो लेकिन इतनी जबरदस्त नहीं है, इसलिए कि हम भी फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे अहम मसला है वो ये है, आज सूरत हाल है क्या?
ہم نے ایران کا بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ہم نے ان کے ایم او یو سائن کرا دیے, ہمیں کریڈٹ ہے, ہماری افواج کو بھی کریڈٹ ہے, حکومت کو بھی. لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ایران گیس پائپ لائن تو نہیں مانگی, جو اصل چیز تھی آپ کی, جو آپ کا حق تھا, جو ہمارا مگر حق اس تھا. کے بالکل بغیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا حق تھا اس لیے کہ وہ ہم نے معاہدہ کیا. اگر آج ایران چاہے تو $18 ارب پاکستان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جرمانہ. ایک دوسرا یہ دیکھیں, میرا اس وقت ملک کا مسئلہ کیا ہے. میرے فوجی شہید ہو رہے ہیں, میری پولیس شہید ہو رہی ہے, میرے عوام شہید ہو رہے ہیں. کیوں؟ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. افغانستان سے دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے 2000, میں بالکل ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں, 2021 میں جب امریکی افواج وہاں سے گئیں تو بہت سے عالم دین اور سیاستدان فتح مبین کا نعرہ لگا دیا. ایک آدمی پاکستان میں تھا جس نے یہ میرا ریکارڈ پہ محفوظ ہے کہ یہ فتح مبین نہیں ہے, یہ امریکہ کی فتح شکست نہیں ہے, امریکہ کی حکمت عملی تبدیل کی ہے. اب وہ وہاں سے چلے جا رہے ہیں, اپنے ہتھیار چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ یہ تحریر ریکارڈ پر ہے, اور 2 درجن سے دفعہ میں نے ٹی وی پہ کہا وہ ہتھیار اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ہتھیار طالبان کو ملے, پاکستان کو اور افغان حکومت کو ملے, جو پاکستان میں دہشت گردی کرائیں اور بھارت اس کو شہ دے. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے دہشت گردی بھارت کرا رہا ہے, وہاں کی طالبان حکومت کرا رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. they اور become a تحریک proxy. طالبان, they just become a proxy for another war, right? جی جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہتھیار چھوڑ کر گئے تھے اسی لیے تو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ بڑے عام نکات اٹھا دیتے ہیں تو بات کہیں سے کہیں چل جاتی ہے, مگر آپ کے نکات عام ہوتے ہیں. میں ایک بات, یہ جو دہشت گردی کی جنگ ابھی چل رہی ہے, یہ میں نے میری کتاب ہے دہشت گردی سیاست معیشت 2011 میں چھپی. میں نے اس میں یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا جب دہشت گردی کی جنگ کا فیصلہ کن دور ہوگا, یہ وہ دور نہیں ہے. اور جب وہ دور آئے گا تو اس کا محور افغانستان سے باہر ہوگا. یہ محور اس کا شروع ہوا 2021 میں. آج جو ہے جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے مقاصد جو ہیں وہ مختصراً میں بتا رہا ہوں. نمبر 1, بڑا مقصد گریٹر اسرائیل کے نقشے میں پیش رفت کرنا, جو ہو گئی, آپ نے دیکھ لیا. امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کرنا, جو کہ آپ کا ہو گیا. دیکھیے سعودی عرب, یو اے ای, ہمارا ایران کھلم کھلا. تیسرا یہ تھا کہ ایران کو ممکنہ حد تک نقصان پہنچانا, جو پہنچا دیا. لیکن ایران اتنا بہادر ملک ہے کہ وہ لگا ہوا ہے اور وہ ذرا شکست نہیں مان رہا. ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے, مگر ایران کہتا نہیں, ہم شہیدوں کا حساب لیں گے. ایران کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے, یہ اسلام کا نشان ثانیہ کیا ہے. دیکھیے پھر میں نے لکھا تھا اگلا مقصد کیا ہے, پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی اور لڑائی کرانا برا ہو گیا. یہ میں نے 2024 میں لکھا ہوا ہے. اور پھر آخر میں آخری ہدف جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا جب مڈل ایسٹ میں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آج جو چیز میرے حکمرانوں کو کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جب امریکہ کا رویہ بدلے, جو بدلنا ہے, اس وقت تک ہم کم سے کم اتنے خون نثاری ہو جائیں کہ ہم کسی امداد کے بغیر کم سے کم زندہ تو رہ لیں, ریزسٹ کر سکیں. بالکل آپ نے سر ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست انالیسس کیے ہیں, اور یہ ایک جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامیکل انالیسس ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں ایک بات کہی کہ پاکستان از سفرنگ ود اے ہیوج ڈیفیسٹ. جو ملک امپورٹ پہ یعنی کہ ایکسپورٹ کے لیے اس کے پاس $32-33 بلین کا بجٹ ہوتا ہے, لیکن خود انحصاری کا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کے ریمیٹنسز وہ $42 بلین ہے. یعنی آپ کو اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کس چیز پہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ مینلی کہاں سے آ رہا ہے. تو اگر یہ یہاں سے ایفیکٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کی میں سچویشن کی بات کر رہا ہوں, تو واٹ کوڈ بی دا اینڈ ریزلٹ؟ کیا ہم بہت ایک دم دوبارہ سے ایک گراوٹ کا شکار ہو جائیں گے؟ محترم, میں تھوڑا سا آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں تو 10-15 سال سے درجنوں بار, یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, آگ سے کھیل رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ریمیٹنسز جو ہے نا 50% سے زیادہ تو مڈل ایسٹ سے آ رہی ہیں. لیکن یہ ریمیٹنسز نہیں ہیں, فار گاڈ سیک نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ جو اسکیم بنی تھی یہ تھی کارکنوں کے لیے, میرے لیبر بھائی جو جا رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے, بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہاں کر رہے ہیں, پاکستان کو زر مبادلہ بیچتے ہیں اپنے خاندان کے لیے, وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی خدمت کر رہے ہیں, ان کو میں سلام کرتا ہوں. وہ پیچھے رہ گئے, اب $75,000 $50,000 $1 لاکھ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں, وہ کارکن نہیں ہیں. وہ کیا ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے, جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور باہر سے پیسہ بیچتا ہے $1 لاکھ,
تو نہ ISI پوچھ سکتا ہے نہ FIA پوچھ سکتا ہے خدا کے غضب سے ڈرے. دوسرا یہ ریکارڈ پر ہے, سپریم کورٹ میں بھی ریکارڈ پر آ گیا اور FBR نے بھی تسلیم کیا تھا, اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں چوری کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, جو ناجائز پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر جاتا ہے, وہ پیسہ پاکستان واپس آتا ہے جس پر حکومت وہ وائٹ ہو جاتا ہے بغیر قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائے بغیر. So it's kind of a money laundering, ڈاکٹر صاحب. اب آپ دیکھیں نا, آپ میں منی لانڈرنگ سے آپ نے کیا ہی کیا 200% ہے, لیکن اگر یہ بات FATF نے کو بھی پتا ہے, لیکن ابھی وہ فی الحال خاموش ہیں کیونکہ انہیں ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. جب وہ جھٹکا ماریں گے, ایک دوسرا یہ کہ ایک اور اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ہر $1,00,000 کی جو ریمیٹنس آتی ہے جس پہ ہم جشن مناتے ہیں, اس پر FBR کو $50 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے ٹیکسوں میں. اوکے, آپ نے یہ FBR کے چیئرمین نے تسلیم کیا. سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ ایک سال میں اگر $20 ارب کی ریمیٹنسز آئیں تو $17 ارب فورن کرنسی اکاؤنٹ کے تھرو باہر چلا گیا اور ٹیکس کا نقصان ہو گیا. یہ بلیک منی کو وائٹ ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 200% آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر وہ خطرہ تو بات کا ہے. میرا تو کہنا یہ کہ اگر یہ ریمیٹنسز آتی رہیں تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ میرا ایک دشمن ملک ہے جس کو میری فوج نے شکست دی ہے, میری قوم نے شکست دی ہے, بھارت کو. آپ کو پتا ہے کہ ان کی برآمدات جو ہیں وہ $777 ارب ہیں, ان کی ریمیٹنسز $124 ارب ہیں, یعنی ان کی ریمیٹنسز سے برآمدات 600 گنا زیادہ ہیں. ابھی آپ خود ہی فیگر دے رہے تھے تجارتی خسارے کی, تو اگر آپ کا جو ہے وہ $37 ارب کا تجارتی خسارہ ہے, $33 ارب کا آپ کا ایکسپورٹ ہے, یہ آپ مانتے ہیں, $33 ارب کا, اور $42 ارب کا آپ کا ریمیٹنس کا ہدف ہے, یعنی آپ نے $9 ارب زیادہ منگا لیے ہیں. تو دو جرم کر رہے ہیں, ایک ایکسپورٹ سے امپورٹ دگنی, دوسرے ایکسپورٹ سے ریمیٹنسز $9 ارب زیادہ. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر وہ جھٹکا نہ بھی لگا جس کا آپ نے اشارہ کیا جو کہ موجود ہے, یہ صورتحال برقرار رہنا ہی آگ سے کھیلنا ہے. میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. میری گردن دوسرے ہاتھ میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ $3.5 ارب UAE نے نکال لیے تھے. کل کو کیا حالات ہوتے؟ $12 ارب دو دوست ملکوں کے ہیں, ہم کہاں رہیں گے؟ ریمیٹنس کو جھٹکا لگ گیا, پھر اگر وہاں سے ان کی خدا نہ خواستہ معیشت خراب ہوئی تو وہ پاکستانی کو واپس بھیجیں گے, دشمنی میں نہیں بلکہ مجبوری میں. تو وہ جو آئیں گے ان کا بھی مسئلہ ہوگا, ریمیٹنس تو گریں گی, ان کو روزگار کا کیا ہوگا؟ میرے ملک میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ جناب جو لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا, بالکل نئے لوگ وہاں سے. تو یہ ساری چیزوں کو بھول بھال کے تالیاں بجانا کہ جی یہ ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا, تو یہ چھوڑے ہیں, بڑے خطرات میں ڈال دیا انہوں نے. اور سب سے بڑی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے جب بینکوں کو نیشنلائز کیا, میں نے دنیا بھر میں مختلف یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں, پاکستان میں بہت سینئر ٹاپ پوزیشنز پر کام کیا ہے. دنیا کا ایک ملک بتا دیں, میں وزیر خزانہ گورنر اسٹیٹ میں کو چیلنج کر رہا ہوں, دنیا کا ایک ملک بتا دیں جہاں پر کہ ہمارے جیسا جس نے کہ تجارتی بینکوں نے 14,600 ارب کے قرضے دیے ہوئے, صرف 14,600 ارب کے, اور جو سرمایہ کاری کرتی ہے موسٹلی بجٹ خسارے کے لیے وہ 39,000 روپے کی ہے. یعنی 14,000 اور 39,000 دگنے سے زیادہ. مجھے ایک ملک دنیا کا بتا دیجئے جہاں ایسا ہوتا ہو. اس لیے کہ آپ تو قرضے دے ہی نہیں رہے تاکہ معیشت ترقی کرے, آپ تو حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم بھی آرام کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے پائی پیئیں گے, کافی پیئیں گے, آپ بھی ٹیکسوں کی چوری مت روکیں, آپ بھی شانہ خرچ کرتے رہے, ہم حاضر ہیں. میں جو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی ایک نئی بات آ گئی, بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ آپ کو علم میں ہے کہ 26ویں آرمی ترمیم جب آئی تھی 38F تو یہ کہا گیا تھا کہ 2027 تک ہم سود کو ختم کر دیں گے. آپ کو علماء نے, مفتی حضرات نے, بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے اس کا جو اپنی کتاب لکھی ہے اسلامی بینکاری کے اوپر ستمبر 2000, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں ہو, یہ قرآن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور 2027 میں ختم نہیں ہوگا. پارلیمنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جو قرآن کے خلاف ہے. آخری خطبہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ آج سے سب ختم, باطل ہو گیا, میرے چچا کا معاف کر دیا, آپ نے ان کو 2027 کا ٹائم دیا. اب میں نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اپنی کتاب اسلامی بینکاری میں یہ لکھا تھا کہ یہ نہ صرف قرآن کے خلاف ہے بلکہ اس پر عمل نہیں ہوگا, اور 2027 تو کیا 50 سال بعد بھی نہیں ہوگا. اب اسٹیٹ بینک نے اتنی بڑی جرات کی ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی پیپر شائع کر دیا اور یہ لکھا حبیب بینک, یونائٹڈ بینک, الفلاح بینک جو فورن اونڈ بینکس ہیں وہ اگر چاہیں تو 2027 کے بعد بھی سودی کام کرتے رہیں. تو یہ تو پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. وہ اسٹریٹجی پیپر انہوں نے چھاپ دیا.
دوسرا وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ عامر صاحب آپ 1 کروڑ روپیہ جمع کریے 2027 کے آخری دن ڈیفینس سیونگ میں 10 سال کے لیے، تو 10 سال تک سودی کاروبار چلتا رہے گا. حکومت اگر 27 دسمبر 2027 کو آپ کی آبزرویشن جو بالکل زبردست ہے کہ ایک ونڈو تو گورنمنٹ خود پرووائڈ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس سسٹم کو ایسے ہی چلنے دے. اور یہ جو میں آپ کی بات سے 200% متفق ہوں، اس لیے کہ پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی، اسٹیٹ بینک، ایس سی سی پی، پاکستان کے تاجر صنعتکار، علماء، مفتی حضرات، بینکس، تاجر صنعتکار اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلامی بینکاری آئے. چنانچہ اس میں ایک کلوز یہ ڈال دی کہ اگر حکومت بس یہ 5 ارب روپے یا 10 ارب روپے کے قرضے 15 سال کے لیے لیتی ہے 27 دسمبر کو 2027 کو، تو وہ بھی چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک طرف اشارہ کیا اور وہ خاص طور پہ اشارہ تھا کہ یہ جو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور ایون ایف اے ٹی ایف دے آر ویری مچ اویئر آف دیٹ، لیکن پھر بھی ایک آئی کلوز رکھی گئی ہے. یہ وہ جو آئی کلوز رکھی گئی ہے کسی دن یہ آئی کھل نہ جائے اور پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں نہ ڈال دیا جائے. دیکھیے آپ کئی مرتبہ گرے لسٹ میں جا چکے ہیں، سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں پچھلے دفعہ جب آپ گئے تھے تو امریکہ نے اس کو اسپانسر کیا تھا کلاس. میں آپ کو بتا دوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگتا ہے. مودی نے دشمن نمبر 1 میرا، اس نے پاکستان کے خلاف جو بیانات دیے ہیں اس سے زیادہ سخت بیانات ٹرمپ نے 2017 میں دیے تھے بغیر صدر امریکہ کی. ان بیانات کو میں نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا. اب ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. ایک دن میں 3 دفعہ، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں جی پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان ہے، تو وہ تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. یہ آپ جب یہ واقعہ نکل جائے گا، جب یہ ضرورت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ مڈل ایسٹ میں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، افغانستان میں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو انڈوز کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بات بڑی آنکھیں کھولنے کے قابل ہے کہ 2017 میں اس سے بہتر حالات کے باوجود جس طریقے سے ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بیانات دیے تھے، آج ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے اور میرا بھی یہ خیال ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں کہ آج اسے ٹرمپ کو آپ کی ضرورت ہے. اینڈ ہی از کلوزنگ ہز آئی جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ وہ اس وقت کو گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ جس دن انہوں نے یہی ایف اے ٹی ایف کی ونڈو کو دوبارہ اوپن کیا تو پاکستان کین بی ان اے کائنڈ آف اے ٹربل، جس کے لیے میں ڈاکٹر شاہد صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک میٹر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے ایک کویسچن تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ آج کا بڑا ریسنٹ ایشو ہے. کسی بھی بزنس کے لیے، کسی بھی کام کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک اس کا جو ہے سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کی پرائسنگ ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے یہ کیا پالیسی اناؤنس کر دی اچانک راتوں رات کہ جی دا پیٹرول پرائس ول چینج آن ایوری ڈے بیسس، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسٹریٹجیکلی 28 ڈیز کا پیٹرول جو ہے وہ سیف ہے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنی اکانومی کے ساتھ ایک اور گیم کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم اکنامی کے ساتھ بنیادی طور پر نہیں کر رہے، بات آپ کی صحیح ہے. ہم اشرافیہ کو نوازنے کے لیے ہر غلطی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگا، اگر اس میں روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے، اگر اس میں پیٹرولیم لیوی کو بھتے کو بڑھانا آتا ہے، اگر تعلیم کا بجٹ کم کرنا آتا ہے، ہم دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں. یہ میں جو بھی بات کروں گا اس کے پیچھے سپورٹنگ اسٹیٹسٹکس حکومت کی ہوگی. یہی بات کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے 1676 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی یعنی بھتے کا ہدف ہے، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، جو پارلیمنٹ نے پاس کیا. اس سال حکومت نے 1676 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی بھتہ لینا ہے، جس میں صوبوں کو حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، بھتہ ہے. اب یعنی کسٹم ڈیوٹی کم کر دی، بڑھا دی، اس کے بدلے صوبوں کو نہیں دیا. تو 1676 ارب روپیہ جب آپ نے یہاں ڈال دیے تو پیٹرول کے نرخ تو بڑھنے ہی بڑھنے ہیں، نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت باریک بینی سے آپ دیکھتے ہیں، میں بھی بہت دیکھتا رہتا ہوں. میں نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان جیسے ملک میں صوبے وفاق کو گرانٹ دے رہے ہیں 1035 ارب روپے کی آپ کے بجٹ میں لکھا ہے. خدا کے غضب سے ڈریں وہ صوبے جو وفاق کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں کہ جناب وہ تو ہمیں پورا پیسہ ہی نہیں مل رہا، پورا پیسہ نہیں مل رہا.
وہ حکومت کو گرانٹ دے رہے ہیں 1035 ارب روپیہ. اسی طرح سے تقریباً 1700 ارب روپیہ وہ حکومت کو دے رہے ہیں کہ آپ فاضل بجٹ لے لیں, ہم آپ کا خرچہ NFC کا نہیں کریں گے. تو پھر پیٹرول کے نرخ نہیں بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر میں ایمانداری سے آپ کریں, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ 100 روپیہ فی لیٹر آج کی تاریخ میں کمی کی گنجائش ہے اگر آپ پیٹرولیم جیوی بھتے کو ختم کر دیں. اور جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا ہمارے ساتھ بہت شکریہ. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آن اوور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی ود عامر علی آن 89 اینڈ دیر ور مینی ویلیبل سجیشنس. آپ لوگ ہمارے پروگرام پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنی جو بھی رائے ہے اس سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اب سب کا بہت شکریہ. سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.